अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल कुर्बत बहुत ही रोमांटिक और इमोशनल नावल है, बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार जरूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। लिसनर्स वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चलते चलते बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक शेयर हो सके। अभी तो शायद उसकी मुश्किलात शुरू हुई थी, वो बिल्कुल बदल गई थी और हर छोटी बात पर रोने लगती, किसी के ऊंचा बोलने से डर सी जाया करती थी, सबसे दूर रहने लगी थी, ज्यादातर तन्हाई में रहती और रात के अंधेरों को पसंद करने लगी थी। हर नमाज के बाद रो के दुआ करती और हर रात तहज्जुद के बाद सजदे में रोती गिड़गिड़ाती और कई घंटे सजदे में रहती और एक ही दुआ की, या अल्लाह बख्श दे मुझे और मुराद की मोहब्बत निकाल दे मेरे दिल से। वो समझ रही थी कि उसके साथ सब गलत हो रहा है और अब उसकी ज़िंदगी किसी ख्वाहिश की मंद नहीं थी, बल्कि उसकी सारी ख्वाहिशात तो मर चुकी थी और उसकी रूह जख्मों से दागदार हो गई थी। और ये कभी ना ख़त्म होने वाले दाग थे जिन्हें वो रो धोकर ख़त्म करने की कोशिश करती। वो ऐसी मौत मर चुकी थी जिसका जनाजा भी नहीं होता। हाँ, वो ख्वाहिशात की मौत मर चुकी थी। मुराद की मोहब्बत थी कि उसके दिल से जाने का नाम नहीं ले रही थी और उसे यूँ लगता था कि ये मोहब्बत पहले से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उसे ये बात ज़्यादा अजियत देती थी कि मुराद ने दोबारा रब्ता करने की कोशिश नहीं की और अपनी ज़िंदगी से मज़े से गुजारा है और उसको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हर वक्त कुछ यही सोचती रहती कि मुराद को मोहब्बत थी भी, अगर थी तो कहाँ थी, अगर वो कैसे मोहब्बत दिया और उसने मुझे इतना सब कुछ। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत किसी से हो जाए तो मोहब्बत की हर बात माननी चाहिए, नहीं तो महबूब रूठ जाते हैं। मैंने हर बात मानी थी तो ये सब क्यों? क्या ये हर बात मानने की सज़ा थी या मुराद ने मुझे उससे मोहब्बत करने की सज़ा दी? पाकीज़ा अपनी डायरी पे ये सब लिख रही थी और अपने आंसुओं को जब्त किए बैठी थी। आंसुओं से उसकी आंखें धुंधला गई, आहर उसकी जब्त और सब्र का बांध टूट कर तोड़कर बह पड़े और उसकी डायरी के सफ़े आंसुओं से भर गया, यहाँ तक कि डायरी पे लिखे हुए अल्फाज भी धुंधला गए। पाकीज़ा के इस तरह खामोश और तन्हा रहने की वजह से सब घर वाले परेशान थे, क्योंकि वो सब पाकीज़ा को इस हालत में नहीं देख सकते थे। सब इससे बार बार पूछते लेकिन कोई खास जवाब न मिलता। आखिर पाकीज़ा की अम्मी उसके पास आई और उससे कहने लगी कि क्या हो गया है पाकीज़ा, तुम ऐसे क्यों रहने लगी हो? ये सब उस इंसान के लिए है ना जो शायद तुम्हें भूल चुका है, जिसने कभी अपने घर वालों को कभी तुम्हारे बारे में नहीं बताया। तुम भूल क्यों नहीं जाती मुराद को? वो इंसान अब तक तुम्हें ज़िंदगी में क्यों है बेटा, जिसने मैं तुम कब की मर चुकी हो? उसे तुम्हारा रोना भी नजर नहीं आता, लेकिन अपने घर वालों की तो फिक्र करो। अली बार बार तुम्हें हंसाने आता है और ज़ीशान बार बार आकर ये देखता है कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत ही ना हो। अब्दुल्ला बार बार मुझसे पूछता है कि आपी को क्या हो गया है, और तुम्हारे बाबा, उनको क्या कहूँ? उनको ये कहकर बात तो टाल दी कि तुम बीमार हो, लेकिन उन्हें ये मैं कब तक उनको ये कहती रहूँगी? इस तरह रहने का कोई फ़ायदा नहीं। पाकीज़ा खामोशी से ये सब सुनती रही और अम्मी की बात खत्म होने के बाद कुछ देर गहरी सोच में रही और बोली, कौन मुराद? किस मुराद की बात कर रही है मामा? मैं नहीं जानती किसी मुराद को। ये कहने के बाद पाकीज़ा यूँ महसूस कर रही थी जैसे उसका दिल फट जाएगा या ज़मीन फटेगी और वो इसमें गर्क हो जाएगी, लेकिन उसके चेहरे पे एक पुरस्रार सा सुकून था। अब वो अदाकारा बन चुकी थी और एक ऐसी अदाकारा जो अपने चेहरे पे मन चाहे सुरात कायम कर सकती थी। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें तुम्हारी ही भलाई है। अपना वक्त बर्बाद मत करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि अभी तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बाकी है। पाकीज़ा की अम्मी परेशानी के आलम में बोल रही थी। जी मामा, फिक्र न करें, आप अब मुझे ऐसे बिल्कुल भी नहीं देखेंगी। पाकीज़ा मुस्कुराते हुए बोल रही थी और उसे देखकर यूँ लग रहा था जैसे कोई फूल अभी खिलने के मराहिल में था, लेकिन बदकिस्मत में फूल खिले बगैर ही मुरझा गया हो। ये अल्फाज कहने के बाद पाकीज़ा का दिल बहुत बेसुकूनी में था और वो सारी रात पाकीज़ा से अपने के वे अल्फाज सोचती रही। अगले दिन दोपहर के 2 बज गए, लेकिन पाकीज़ा अभी तक सो रही थी। वैसे तो वो देर तक सोई रहती थी, लेकिन कुछ दिन से खिलाफ मामूल पाकीज़ा जल्दी ही जाग जाती। उसकी अम्मी ने सोचा काफ़ी दिन से पाकीज़ा जल्दी जाग जाती है तो आज उसे नींद पूरी करने देती हूँ, इसलिए उन्होंने पाकीज़ा को नहीं जगाया। शाम 4 बजे, लेकिन पाकीज़ा अभी तक सो रही थी तो उसकी अम्मी परेशान हो गई और उसको उठाने के लिए गई। पाकीज़ा उठ जाओ, 4 बज रहे हैं। पाकीज़ा की अम्मी उसे उठा कर हिला रही थी, लेकिन पाकीज़ा बेसुध पड़ी रही। पाकीज़ा क्या हो गया तुम्हें? उठ भी जाओ। पाकीज़ा की अम्मी अब उठ भी जाओ। अम्मी की धड़कन तेज़ होती गई और परेशानी के आलम में उनकी आवाज़ ऊंची होने लगी। ज़ीशान, अली देखो पाकीज़ा को क्या हो गया है, वो उठ नहीं रही। अब अम्मी की आवाज़ बुलंद होती गई और रोते हुए पाकीज़ा के भाइयों को आवाज़ देने लगी। घर में हर तरफ कोहराम बर्पा हो गया और पाकीज़ा को गाड़ी के जरिए अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल की इमरजेंसी में डॉक्टरों ने पाकीज़ा का चेकअप किया और डोंट वरी मिसिस दानिश, पाकीज़ा बस
بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن شاید یہ کسی ڈپریشن میں ہے۔ گلوکوز کی کمی کی وجہ سے بھی ایسا ہوا۔ میں نے ڈرپ لگا دیا اور کچھ میڈیسن لکھ دی ہیں۔ کوشش کیجیے گا کہ پاکیزہ ٹینشن نہ لیں۔ ہوش میں آنے کے بعد آپ اسے گھر میں لے جا سکتے ہیں۔ تھینک یو ڈاکٹر، پاکیزہ کی امی دبی ہوئی آواز میں بولیں۔ اور پھر پاکیزہ رات کو 7 بجے پاکیزہ کو ہوش آیا اور اس کے گھر والے اسے گھر لے آئے۔ پاکیزہ کی امی اور ابو دونوں ہی بہت زیادہ پریشان تھے اور بھائیوں کا تو رو رو کے برا حال تھا۔ کہیں وہ اپنی بہن سے بہت پیار کرتے تھے۔ اگلے دن تک پاکیزہ کی طبیعت بہت سدھار آ چکا تھا۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں اس مراد کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ کیا حالت بنا دیا اس نے میری بیٹی کی، اس کی یادیں کب جان چھوڑیں گی تمہاری؟ پاکیزہ کی امی غصے میں بولیں۔ جب پاکیزہ لیٹی ہوئی تھی اور اس کے مسکراتے ہوئے جواباً بولی، امی اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اس میں ماما وہ کہاں سے آ گیا؟ کبھی کبھی انسان بیمار ہو ہی جاتا ہے۔ تم نے سنا نہیں ڈاکٹر نے کیا کہا؟ تم ڈپریشن کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی اور یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اچھا نا، اب آپ ناراض تو مت ہو۔ میں اور ڈپریشن نہ میں دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں، پاکیزہ نے بولتے ہوئے کہہ لگایا اور اس کی آنکھیں آنسو سے بھر گئیں۔ آنسو چھپانے کے لیے اس نے دوسری طرف کروٹ کر لی تاکہ اس کی ماں اس کے آنسو نہ دیکھ لیں۔ کاش ایسے ہی ہو، تم پہلے والی پاکیزہ بن جاؤ نا۔ اب شرارت کرنے یہ پہ تمہیں کبھی ڈانٹوں گی؟ پاکیزہ کی امی اب رونے لگی تھی اور وہ اپنی ماں کو ایسے پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ماما آپ مجھے ایموشنل نہ کریں اور فکر نہ کریں، میں پہلے جیسی ہوں۔ آپ مجھے سونے دیں، باقی باتیں بعد میں کروں گی۔ پاکیزہ اپنی ماں سے جان چھڑانے کے چکروں میں تھی۔ پاکیزہ کی امی کمرے سے چلی گئی اور پاکیزہ روتی رہی۔ پاکیزہ میں کئی تبدیلیاں رونما ہو چکی تھی۔ وہ 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ تہجد بھی ادا کرتی اور تہجد کے وقت کئی دیر تک سجدے میں ہی رہتی۔ بعض اوقات تو نوبت یہاں تک آ جاتی کہ وہ سجدے میں ہی سو جایا کرتی تھی۔ وہ سجدے میں روتی رہتی اور اللہ سے ایک ہی دعا کرتی کہ اللہ میرے دل سے مراد کی محبت نکال دے۔ یہ وہی پاکیزہ تھی جو مراد کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی دعائیں کیا کرتی تھی۔ اب وہی مراد کو اپنے دل و دماغ سے دور کر دینا چاہتی تھی۔ مراد پاکیزہ کی روح کا حصہ تھا جسے خود سے الگ کرنا اسے مشکل ہی نہیں ناممکن لگ رہا تھا۔ اس نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا کہ مراد بالکل بدل جائے گا، اتنا کہ اسے پاکیزہ بھول جائے گی۔ مراد نے ایک بار پھر پاکیزہ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ پاکیزہ پردہ کرنے لگی تھی۔ یہ وہی پاکیزہ تھی جو کہا کرتی تھی کہ میرا دم گھٹتا ہے اسی لیے نقاب نہیں کر سکتی۔ پاکیزہ اور مراد کو دور ہوئے سال ہو چکا تھا اور حالے بھی الگ الگ یونیورسٹی میں پڑھتے اور حالے نے بھی پاکیزہ سے کبھی بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن پاکیزہ کو تو سب یاد تھے۔ آج بھی وہ کسی کو نہیں بھولی تھی اور نہ ہی آج تک اس نے کوئی سہیلی بنائی تھی۔ وہ زیادہ تر سب سے دور رہنے کی ہی کوشش کیا کرتی تھی۔ پاکیزہ کو حالے کی بہت یاد آئی تو اس نے حالے کو میسج کیا، ہیلو حالے کیسی ہو؟ وہ ایک دم سے حالے نے میسج کا اگلے دن جواب دیا، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ لاپرواہی سے اس نے میسج کا پاکیزہ نے میسج دیتے ہی فوراً جواب دیا، شکر ہے اللہ کا، میں بھی ٹھیک ہوں۔ کہاں ہوتی ہو آج کل؟ بس یونیورسٹی اور پڑھائی میں مصروف ہوتی ہوں۔ کبھی میری یاد نہیں آئی حالے؟ نہیں، میں مصروف بھی بہت ہوتی ہوں، بس اسی لیے۔ مصروف تو سب ہی ہوتے ہیں لیکن اپنوں کے لیے تو وقت نکالنا چاہیے نا، جاتا ہے نا۔ پاکیزہ نے دل میں سوچ ہی رہی تھی کہ اپنا تو میرا کوئی نہیں تو پھر حالے سے کیسی امید رکھ سکتی ہوں میں؟ وہ ایک دم سے دل نہیں پاکیزہ، تھوڑا سا بھی وقت نہیں ہوتا کہ کسی سے بات کر لوں، بہت بیزی ہوتی ہوں، بہت زیادہ۔ اب تو تمہاری بھی بہت سی نئی سہیلیاں ہوں گی؟ ہاں ہیں تو، اور سب بہت اچھی ہیں۔ ہاں سب بھی اچھے ہوتے ہیں حالے، بس وقت اور حالات سب کو برا بنا دیتے ہیں۔ پاکیزہ سوچ میں پڑ گئی تھی کہ اس نے ایسا کیا برا کر دیا جو اس سے سب اتنا دور ہو گئے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا وہ اتنی ہی بری تھی جو اسے اتنی بڑی سزا ملی۔ یہ سوچتے سوچتے وہ دوبارہ اپنی سوچوں کے باغ میں چلے گی۔ پاکیزہ کو ایسا لگ رہا تھا کہ زندگی نے اس کے ساتھ بہت غلط کر رہی ہے اور اللہ نے آج تک اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اسے لگنے لگا کہ اسے اب ایک ایسی ہی زندگی تنہائی میں گزارنی ہوگی اور نہ تو کبھی اس کا کوئی اپنا تھا اور نہ ہی کوئی اپنا بنے گا۔ اس نے سب کے ساتھ زندگی بہت مخلص سے ہو کر گزاری تھی لیکن اس کے ساتھ تو کبھی کسی نے مخلصی دکھائی ہی نہیں۔ سب نے ہی ہمیشہ اسے استعمال کیا اور بڑی سے بڑی خوشی استعمال ہونے کے لیے تیار ہو جاتی اور جب تک وہ حقیقت سے آشنا ہوتی تب تک تو وہ ایک بیکار استعمال شدہ کاغذ کی طرح کسی سوچوں کے ویرانے میں پھینک دی گئی ہوتی اور وہ اس ویرانے میں یہی سوچ کے وقت گزار دیتی کہ شاید اس کی کوئی غلطی تھی یا پھر وہ اس قابل ہی نہیں تھی، لیکن غلطی ہمیشہ اس کی نہیں ہوتی۔ اس کی یہ سوچ غلط تھی کہ وہ اس قابل نہیں تھی کیونکہ کئی لوگ اس سے بات کرنا چاہتے تھے، اسے اپنانا چاہتے تھے، اسے اپنی مخلصی دکھانا چاہتے تھے، اسے یہ بتانا چاہتے تھے کہ وہ کتنی خاص ہے، لیکن اس کے لیے کوئی بھی معنی نہیں رکھتا تھا۔ پاکیزہ کے لیے تو صرف وہی لوگ معنی رکھتے تھے جو اس کے اپنے ہوتے
تھے اور حقیقت ہمیشہ کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ حقیقت میں تو وہ اس کے اپنے نہیں بلکہ اس کی ویرانی کے سب سے بڑے حامی اور خوشیوں کے سب سے بڑے دشمن ہوتے تھے۔ اس رات حالے سے بات کرنے کے بعد پاکیزہ اپنی ڈائری میں لکھنے میز پر آ پڑی اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ کمرے میں اتنی خاموشی تھی کہ ہوا کی سرسراہٹ اسے واضح سنائی دے رہی تھی۔ میز پر بنے دراز سے اس نے اپنی ڈائری اور قلم باہر نکالا اور ڈائری نے اسے میز پر رکھا اور میز پر کینی رکھ کر اس نے سر ہاتھ پہ سہارے ٹکا لیا اور کمرے میں ہر طرف اندھیرا تھا۔ صرف میز پر پڑے لیمپ کی روشنی ہی تھی جس پر پڑے میز پر پڑی ہر چیز صاف نظر آ رہی تھی، دکھائی دے رہی تھی۔ میز کے آگے بنی کھڑکی کھلی ہوئی تھی جس سے ہلکی ہلکی ہوا اندر آ رہی تھی۔ ہوا کی وجہ سے پاکیزہ کے کھلے بال اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ کھڑکی سے آسمان پر پورا چاند نظر آ رہا تھا۔ پہلے تو کئی دیر پاکیزہ چاند کو ٹک ٹکی باندھے دیکھتی رہی اور پھر ہوا کی وجہ سے چہرے پر اڑ کر آنے والے بالوں کو پیچھے بھی نہیں کر رہی تھی اور بالکل ساکن بیٹھی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا مانو کہ کوئی جیسے بے جان چیز ہو۔ پاکیزہ کھلی آنکھوں سے چاند کو دیکھتی رہی اور یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں آنسو بند نہ کرنے کی وجہ سے پانی آ گیا۔ پھر وہ ڈائری کھول کر ورق پلٹنے لگی اور سب اچھے لمحات پڑھنے لگی۔ ہر صفحے پہ تھوڑا تھوڑا پڑھ رہی تھی اور آج آخر میں اس نے مجھے پرپوز کر دیا اور یہ میرا خوشی کا حسین ترین لمحہ ہے۔ اب آپ کو جواب کیسے دوں میں؟ آپ ہنسنے تو کبھی کبھی ہیں لیکن ہنستے ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں، کہیں میری نظر ہی نہ لگ جائے آپ کو۔ جب مراد مجھے سمجھاتے ہیں تو کچھ بھی مجھے اچھا لگتا ہے۔ آج حالے کی برتھ ڈے تھی اور ہم بہت انجوائے کیا۔ اسے میرا سرپرائز بہت پسند آیا۔ ڈائری پڑھتے پڑھتے اس نے ایک خالی صفحہ کھولا تو قلم پکڑ کر لکھنے لگی۔ آپ کیوں چلے گئے مراد؟ آپ نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ آپ نے میری ساری امیدیں وابستہ تھیں لیکن آپ نے تو میری ساری امیدیں توڑ دیں۔ آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ آپ کی پاکیزہ زندہ بھی ہے کہ مر گئی۔ میں تو آج بھی آپ کی ہوں لیکن آپ نے تو میرے نہیں ہیں۔ آپ تو مجھ سے بہت دور چلے گیا نا۔ میری کوئی عادت بری لگی تھی تو مجھے بتا دیتے، کوئی بات بری لگی تھی تو بتا دیتے، سب بدل لیتی، کہتے تو خود کو بدل لیتی، لیکن آپ نے تو کوئی شکوہ کیے بغیر ہی ڈانٹ دیا۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ آخر کیوں؟ جواب کیوں نہیں دیتے آپ؟ اور ہاں، آپ کے پاس تو کوئی جواب ہوگا ہی نہیں، بس دل بھر گیا ہوگا اس لیے چھوڑ دیا اور میری اوقات یاد دلا دی کہ میں کسی کے پیار کی قابل نہیں۔ آپ فکر نہ کریں۔ کیوں؟ اب میں اپنی اوقات تو یاد رکھوں گی اور اب میں کسی سے پیار کرنے کی کوشش تو کیا جرت بھی نہیں کروں گی کیونکہ آپ نے مجھے اس قابل چھوڑا ہی کہا ہے۔ آپ نے تو میری ساری تمناؤں، ساری امنگوں کا قتل کر دیا جن کو میں کب سے دفنا چکی ہوں۔ میری زندگی تو اب ان کورے کاغذوں کی طرح ہو گئی ہے جس پہ سیاہی بکھرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ جن لوگوں کو اپنے جذبات بتانے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ اپنی داستان کسی کو نہیں سنا سکتے۔ پاکیزہ نے ڈائری بند کی اور اسی ٹیبل پر پڑی ڈائری پر سر رکھ کے سوچنے لگی اور پھر اسی طرح سو گئی۔ وہ جو یونیورسٹی میں بھی اکیلے ہی رہا کرتی تھی، سب سے دور رہا کرتی تھی، اسی لیے کوئی بھی اس سے بات نہیں کیا کرتا تھا۔ اس کی کلاس میں بس ایک ہی لڑکا تھا جو بھی بڑا مزاحیہ حس رکھتا تھا اور پاکیزہ کو ہمیشہ ہنسانے کی کوشش کرتا رہتا تھا، لیکن پاکیزہ نے کبھی بھی کسی کی طرف دھیان نہیں دیا تھا۔ نقاب کی وجہ سے پاکیزہ کا چہرہ ڈھکا ہوتا تھا، اسی لیے اسے کبھی بھی کسی نے نہیں دیکھا اور اس کے نام سے بھی کم ہی لوگ واقف تھے۔ پاکیزہ لوگوں سے سب تعلق توڑ کر اللہ سے تعلق جوڑنے میں لگی رہتی تھی اور اسے سجدوں میں سرور آنے لگا تھا، نماز پڑھنا اچھے لگنے لگا تھا۔ اب کچھ بھی اس کے ہاتھ میں باقی نہیں رہا لیکن پھر بھی اسے اپنے اللہ پر پورا یقین تھا، کامل یقین۔ اس نے کبھی دعا جیسی چیز پہ یقین نہیں کیا تھا اور مراد کے ملنے کے بعد تو جیسے وہ اللہ کو بھول ہی گئی تھی، لیکن اب اسے دعا پر سب سے زیادہ یقین تھا، جب کہ ابھی تک اس کی دعا قبول نہیں ہوئی تھی اور اس کی ایک ہی دعا تھی کہ مراد کو میرے دل سے نکال دے، مراد کی محبت کو میرے دل سے نکال دے۔ ابھی تک اس کا دل مراد کی محبت سے لبریز تھا اور اسے مراد کے علاوہ کچھ دکھائی اور سنائی نہیں دیتا تھا، جبکہ مراد نے تو اتنا کچھ کیا تھا لیکن اس کا یہ سب کرنا پاکیزہ کے لیے بہت بے معنی تھا۔ معنی رکھتا تھا تو مراد کے لیے پاکیزہ کا پیار۔ پاکیزہ اکثر اٹھتے بیٹھتے اپنی ڈائری پہ اشعار لکھا کرتی تھی۔ اس نے پہلے کبھی شعر نہیں لکھے تھے اور نہ ہی اسے شاعری کا اتنا شوق تھا، لیکن اب سوچتے سوچتے کئی شعر لکھ لیتی اور کبھی کبھی تو اسے خود لکھے ہوئے شعر بھی بہت حیرت ہوتی کہ وہ اتنی بدل کیسے گئی۔ تہجد پڑھنے کے بعد وہ ڈائری لکھنے بیٹھ گئی، کچھ اشعار لکھنے لگی جو کچھ یوں تھے: پیار پیار لبدا پھریا کتھو نہ پایا، نہ پیار کمایا میں، اکھاں کھول کے چلدی سی پھر، دل بند کر بیٹھا سی میں، واپس خالی ہتھاں جدوں آیا، سب کچھ گوا بیٹھی سی میں، اکھاں وچ تے ہنجو سی بس، تے لبدا پھردا اسی خدا نو میں، سجدے وچ جدوں ڈھہ گیا پھر، اپنا آپ کمایا میں۔ وہ سجدے میں خود کو اللہ کے بہت قریب محسوس کرتی اور اسے ایسے لگتا جیسے وہ اس کے اور خدا کے راستے میں حائل جتنے بھی پردے تھے وہ سب ہٹ چکے ہوں، اور ایسا محسوس کرتی جیسے اس نے اپنا سر ماں کی گود میں رکھ لیا ہو، اسے کوئی اپنا سر سہلا رہا ہو، اسے اپنا وہ حقیقی موصل مل گیا تھا اور اسے یہ سمجھ آ گیا تھا کہ جو اللہ ہم 70 ماہوں سے
پیار کرتا ہے وہ کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ جب کوئی ہمارا ساتھ نہیں ہوتا تو وہ واحد ذات ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ ایک رات پاکیزہ اپنے بیڈ پر پیچھے کی طرف سر ٹکائے بیٹھی تھی اور اس کی آنکھیں بند تھیں، وہ سوچوں میں گم تھی۔ کمرے کی سب کھڑکیاں کھلی تھی اور تیز آندھی کی وجہ سے کھڑکی کے دروازے زور زور سے ہل رہے تھے۔ کمرے میں کھڑکیوں کا شور پھیلا تھا اور کھڑکی سے آتی ہوا چاند کی روشنی تھی۔ پاکیزہ اس شور سے لاپرواہ ہو کر سوچوں میں ڈوبی تھی۔ کچھ دیر کے بعد تیز بارش ہونے لگی اور مٹی کی خوشبو ہر طرف پھیل گئی۔ پاکیزہ کو بارش بہت پسند تھی اور بارش سے ہوتے ہوئے وہ ایسے خوش ہو جاتی جیسے بہار کے موسم میں کوئی پھول گلاب کا کھل گیا ہو، لیکن آج اسے یہ بارش خوش نہیں کر پا رہی تھی، بلکہ اس بارش کی وجہ سے وہ آسودہ ہو گئی تھی، جیسے آسودگی کی زنجیروں نے اسے زور سے جکڑ لیا ہو۔ ٹھنڈی تیز ہوا کی وجہ سے بارش کی بچھاڑ کھڑکی سے اپنا راستہ ڈھونڈتے ہوئے اندر داخل ہو رہی تھی، جس کی بندیں پاکیزہ کے چہرے پر آ رہی تھی۔ اچانک سے اسے موبائل کی گھنٹی سنائی دی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو موبائل اس سائڈ پہ ٹیبل پر الٹا پڑا تھا۔ اس نے موبائل پکڑا تو دیکھا کوئی انجانا نمبر تھا۔ پہلے تو وہ سوچتی رہی اتنی رات کو کس کا فون ہوگا، ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ کال بند ہو گئی تھی اور اس نے پھر موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ کچھ منٹ کے بعد پھر گھنٹی بجنے لگی اور اس نے دیکھا اسی نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے اس بار پھر سوچے بغیر ہی کال ریسیو کر لی۔ ہیلو، پاکیزہ تشویشناک انداز میں بولی تھی۔ السلام علیکم، آگے سے بہت نرم لہجے میں اور دھیمی آواز میں کوئی بولا تھا۔ جب پاکیزہ نے آواز سنی تو اس کی سانسیں رک سی گئی تھی اور دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو گئی کہ اس کی دھک دھک کی اس کی سماعت تک آرام سے پہنچ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جواب دے یا حیران ہو۔ ایسے ہی چپ کر کے سنتی رہی۔ ہیلو، دوسری طرف سے پھر کوئی دھیمی آواز میں بولا تھا۔ وعلیکم السلام، پاکیزہ نے دبی ہوئی آواز میں اور تیزی میں سانس لیتے ہوئے بولا تھا۔ پہچانا مجھے؟ دوسری طرف سے پھر سے ایک دفعہ سے سوال آیا۔ وہ ایک دم سے خاموشی سے اس کی آواز سن رہی تھی۔ جی پہچانا؟ ہاں جی پہچان لیا، پاکیزہ رک رک کر گھبراتے ہوئے بول رہی تھی۔ مجھے تو لگا بھول گئی ہوگی۔ پاکیزہ کچھ دیر خاموش رہی اور ایک گہری درد بھری سانس لیتے ہوئے بولی، آپ کو میں کیسے بھول سکتی ہوں مراد؟ پاکیزہ بہت ڈری ہوئی سی بول رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی آواز کئی اندر سے ہی سوالوں کے سمندر میں قید ہو کر رہ گئی ہے اور کچھ بھی بولنا اسے بہت مشکل لگ رہا تھا اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے۔ تم رو رہی ہو پاکیزہ؟ مراد نے پریشان آواز میں پوچھا۔ نہیں، میں نہیں رو رہی۔ روؤں گی بھی کیوں؟ مجھے کون سا کوئی غم یا دکھ ہے جو روؤں گی میں؟ پاکیزہ نے اپنی لرزتی آواز پر قابو پا کر بولا۔ تم مجھ سے اب بھی پیار کرتی ہو نا پاکیزہ؟ یہ کیسا عجیب سا سوال ہے۔ کیا اب کیا دیکھنے کے لیے کال کی ہے آپ نے کہ مجھے تمہاری بہت یاد آ رہی تھی اس لیے کال کر لی؟ یاد؟ اس بات پہ میں ہنسوں یا رہوں؟ کیا کروں؟ ایسے کیوں کہہ رہی ہو پاکیزہ؟ آپ کو نہیں پتا؟ آپ ایسے کیوں بات کر رہے ہیں جیسے انجان ہو اس سب سے؟ آپ نے تو پورے سال میں ایک بار میسج تک نہیں کیا، تو کیا کس یاد کی بات کر رہے ہیں مراد آپ؟ تو پھر تم نے بھی مجھے میسج نہیں کیا اور دیکھو اب بھی میں نے ہی کال کی پاکیزہ کی، تو اب اس سب میں کیا غلطی ہے میری؟ مجھے ذرا بتا دیں۔ آپ اب بھی اپنی غلطی پوچھ رہے ہیں مراد؟ آپ کو کچھ یاد نہیں کیا؟ میں نے اپنی ہر غلطی کی معافی مانگ چکا ہوں پاکیزہ، لیکن پاکیزہ کچھ بولتی کیوں نہیں ہو؟ اب بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے، کال کٹ کر رہے ہیں، مجھے صبح یونیورسٹی جانا ہے اور کافی رات ہو گئی ہے، اب مجھے بات نہیں کرنی آپ سے، ٹھیک ہے؟ لیکن مجھے میری باتوں کا جواب چاہیے۔ یہ سن کر پاکیزہ نے کال کٹ کر دی اور سیدھا لیٹ کر چھت کی طرف دیکھتی رہی اور اس کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ اس کے کان کی طرف ڈھل گیا اور یوں قطار قطار در قطار آنسو اپنا رسہ آنکھوں کے باہر بناتا رہا اور شروع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں